अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोहेल अफरीदी साहब ने 3 इंटरव्यूज दिए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को, एक एक्सप्रेस टीवी को, एक जियो न्यूज को और एक ARY को। एक्सप्रेस के लिए मैंने उनका इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बहुत सारी तफसीलात मेरे साथ शेयर की। कुछ चीज़ें जो है मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी, कुछ चीज़ें शेयर नहीं की, वो अब आपके साथ शेयर करूंगा। और जो दीगर इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने बातें की वो भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और मामला भी बैकग्राउंड में चल रहे हैं, वो क्या है उनके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। कुछ मजीद खबरें हैं, ऑडियो लीक का क्या चक्कर है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है आ जाए जरा इंटरव्यू के ऊपर। सोहेल अफरीदी साहब ने काफी ज्यादा मीडिया से इंटरेक्शन की और अब 3 उनके इंटरव्यू इकट्ठे चले हैं। एक तो क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने बहुत सारे सहाफियों को बुलाया, सहाफियों से मुलाकातें की, अपने नाकदीन से भी मुलाकातें की। क्या पंजाब की वज़ीर आला इतना एक्सेस देंगी सहाफियों को जितना एक्सेस जो है वो सोहेल अफरीदी साहब देते हैं? ये फिर क्वेश्चन आप अपने आप से खुद कर सकते हैं। मैंने जो उनसे इंटरव्यू किया उसमें एक क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहता था जो मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और यकीनन जो मेरे सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कि शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम के ऊपर इन लोगों ने यूनिवर्सिटी एक बनानी थी खैबर पख्तूनख्वा में। तो वो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो यूनिवर्सिटी बन गई है, कब आप बना रहे हैं? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब से जब ये मैंने क्वेश्चन किया, ये इनिशिएटिव तब ही शुरू हुआ कि जब सोहेल अफरीदी से पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, उनका मैं इंटरव्यू करने गया, वो वज़ीर आला थे उस वक्त। तो उनसे मैंने कहा कि आप शहीद अरशद शरीफ का बहुत बहुत जिक्र करते हैं जलसों में, हर जगह पे, बाकी सबको आप कहते हैं कोई सहाफी ठीक नहीं है, लेकिन उस सहाफी का जिसका आप इतना रिगार्ड करते हैं, क्या उसके नाम के ऊपर आपने कोई कैंपस वहां पे रखा, कोई यूनिवर्सिटी उसके नाम पे की, कोई कॉलेज उसके नाम पे किया, कोई जर्नलिज्म कॉलेज बना दें उसके नाम पे? तो उन्होंने कहा कि यार ये आइडिया अच्छा है और इसके ऊपर मैं अभी अमल दरामद करवाता हूँ। और जब वो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसी रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने कुछ टेलीफोन कॉल्स भी की और कुछ लोगों से बातें भी की, यानी इस हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि इसको हम बनाएंगे। लेकिन उसके बाद वो कोई मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। और यही चीज अब मैंने सोहेल अफरीदी साहब से पूछी कि पिछली दफा जब मैंने PTI के वज़ीर आला का इंटरव्यू किया, मैंने उनसे ये पूछा था कि अरशद शरीफ साहब के नाम से जो आपने यूनिवर्सिटी बनानी थी उसका क्या बना? तो उन्होंने ये बताया कि वो यूनिवर्सिटी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, उसके लिए तमाम फंड्स वगैरह जारी कर दिए गए हैं और इसी साल उस यूनिवर्सिटी का आगाज हो जाएगा। सवात में मुराद सईद साहब के हलके में वो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। और सोहेल अफरीदी ने कहा कि भाई उनके जो दोस्त हैं मुराद सईद साहब, जो शहीद अरशद शरीफ साहब के दोस्त थे, उन्हीं के हलके में वो यूनिवर्सिटी बन रही है और इस साल दिसंबर से पहले वहां पे सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा उनसे कुछ और चीजें भी पूछी कि भाई वहां पे जिस तरीके से इस वक्त मामला चल रहे हैं, क्या आप कोई बड़ा एहतजाज कर पाएंगे? आपने इतनी लंबी तारीख दे दी। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी जो तारीख दी है वो बुनियादी तौर पे हमने अपने आप को दी है, अपने मामलात को सेटल करने के लिए दी है, यानी आगे हमने एहतजाज लेके चलना है, कैसे तैयारी करनी है वो सारे मामला देखे जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी इख्तलाफात की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, आए रोज कुछ ना कुछ होता है। कल से एक मुबैना ऑडियो लीक भी चल रही है जिसको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, जिसमें बुनियादी तौर पे मशाल यूसुफजई साहिबा तनकीद कर रही हैं सलमान अकरम राजा पे, और वो ये कह रही हैं कि ये जो अदालतों पे दबाव डालना है वो पार्लियामेंटेरियंस ने नहीं डालना, वो बार ने डालना है, वो वहां पे आके सीनियर वकला ने डालना है, उन्होंने अपना किरदार अदा करना है। वकला ने अपनी फीसों में इजाफा कर दिया, अपनी कंसल्टेंसीज ले ली, और वहां पे जो ILF के लोग नहीं थे, यानी जो इंसाफ लॉयर्स फोरम के लोग नहीं भी थे, उनको भी टिकट दिए गए और वो कोई क्या मुंतखब हो गया, क्या कोई क्या मुंतखब हो गया। लेकिन खान साहब को ये अदालतों से रिलीफ नहीं लेके दे सके, कोई तहरीक नहीं चला सके, तो उसके ऊपर बड़े सख्त अल्फाज में जो मुबैना तौर पे उनकी ऑडियो है उसमें उन्होंने तनकीद की। लगता ऐसे है कि शायद ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वॉइस मैसेजेस हैं, उसका जवाब सलमान अकरम राजा साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा जी ना, मैंने कभी कोई साजिश की, और बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, कोई ऐसी चीज है तो आप जरूर दिखाएं। मेरी जो जिंदगी है वो खुली किताब है और कोई ना मुझे साजिशों का शौक है, ना मेरी ऐसी कोई पर्सनैलिटी है। तो पर जो मेन मकसद है बताने का कि एक ऐसे मौके के ऊपर जब ये सारा मामला चल रहा है, वहां पे भी आपको जमात के अंदर इख्तलाफ नजर आता है। एक तरफ आप एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि जमात के अंदर इख्तलाफात हैं। अच्छा, अब इन इख्तलाफात के बावजूद क्या ये एहतजाज करने में कामयाब हो जाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये एहतजाज होता है और वहां से सोहेल अफरीदी चलता है तो ये बहुत बड़ा एहतजाज होगा, और ये वैसा एहतजाज नहीं होगा जैसे पहले होता है। अगर कोई ये समझ रहा है कि सोहेल अफरीदी वहां से चलेगा और सीधा आके ठा लगेगा डी चौक में, तो ऐसा नहीं होगा। वो कोई लंबी प्लानिंग करके आएंगे अगर वो आए, और उनके जो उनकी जो प्लानिंग है
اس کی وجہ سے یقیناً حکومت پہ بھی دباؤ پڑ رہا ہے اور حکومت کی جانب سے بھی کوشش ہوگی کہ ان سے رابطے کیے جائیں اور معاملات کو پہلے ہی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اس دفعہ جو احتجاج کا پلان ہے وہ پہلے کی نسبت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اچھا، اب یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے احتجاج والا، 27 سپتمبر کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں. میں نے آن کیمرہ بھی سہیل آفریدی صاحب سے پوچھا اور کیمرے کے علاوہ بھی میری جو ان سے بات چیت ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو خان صاحب کے بلڈ پریشر کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، ان کو اسپتال لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، کیا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. انفارچونیٹلی کوئی فرسٹ ہینڈ میٹنگ تو ہماری اس طرح ہوتی نہیں ہے. کچھ آئی ہیں سورسز سے خبریں اس طرح کی آئی ہیں، لیکن کیا ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ جب تک ہمارے لائرز اندر نہیں جائیں گے، ہمارے ڈاکٹرز اندر نہیں جائیں گے، یعنی خان صاحب کے ڈاکٹرز، تب تک کیسے کسی بھی چیز کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب ایک اور جو خبر مارکیٹ میں آ رہی ہے کہ جناب 5 اگست کے جلسے سے پہلے یا جلسے کے بعد عمران خان صاحب کی کسی طاقتور شخصیت سے ملاقات کروائی گئی ہے یا ان کی ملاقات ہوئی ہے. میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جی خان صاحب کی کسی سابق آرمی چیف سے ملاقات کروائی گئی ہے. میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے. اور فی الحال بھی جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، مجھے ان کے اندر کوئی وزن نہیں نظر آ رہا کہ اس وقت وہ کس کی ملاقات کروائیں گے، کس چیز کے اوپر ملاقات کروائیں گے. اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کرنی اور خان صاحب کے ذریعے کوئی میسج بھیجنا ہے تو پھر خان صاحب کی ملاقات اپنی پارٹی کے لوگوں سے کروا دیں. لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں، کچھ صحافی یہ دے رہے ہیں، ان کے اپنے ذرائع ہوں گے. میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. اور میرے جو ذرائع ہیں جن سے میں نے بات کی ہے، کسی نے بھی اس چیز کو کنفرم نہیں کیا کہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے حالیہ دنوں میں کسی طاقتور شخصیت سے جو جس قسم کا جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے. میرے پاس ایسا کوئی جسے کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن ایسی کوئی نہیں آئی. لیکن دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب نے ایک اور اعلان بھی کر دیا جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 27 سپتمبر تک حکومت مسلسل دباؤ میں رہے گی. ہم نے 27 سپتمبر کو بڑا احتجاج کرنا ہے. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات نہیں کروائی گئی جمعرات کو، اس جمعرات کو خان صاحب سے، تو پھر بھائی ہوگا یہ کہ پھر ہم بڑا احتجاج کریں گے اور 27 سپتمبر سے پہلے یہ احتجاج ہو جائے گا. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے، ملک کو بند کر دیں گے اور 27 ستمبر سے پہلے ہی یہ بڑا احتجاج ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا. کیا پتا کوئی چھوٹا موٹا احتجاج ہو. سہیل آفریدی صاحب آج جو ہے سپریم کورٹ جانے کی بھی انہوں نے بات کی ہے، پھر وڈیالہ جانے کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس لیول کا احتجاج ہوگا. یہ تیاری اپنی ساری رکھیں گے 27 سپتمبر کی، اور 27 ستمبر کو پھر جب وہاں سے یہ قافلہ چلے گا، وہاں سے یہ سارے معاملات چلیں گے، تو اس کے بعد جو ہے پھر چیزیں آگے کلیئر ہوں گی کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. اب سہیل آفریدی صاحب کی اپنی نااہلی کا ذکر بھی ہو رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے یا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. سہیل آفریدی نے بھی ویڈیو پیغام ایک ریکارڈ کروا لیا ہے. یہ بات انہوں نے خود بتائی. سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا دیا ہے، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یعنی مجھے گرفتار وغیرہ کر لیا جاتا ہے تو آگے کس طرح چلنا ہے، جھنڈا پھر آگے کس نے اٹھانا ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے طے کر لی ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر تو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے نااہل قرار دے کے یہ چلا لیں پھر خیبر پختونخوا. انہوں نے کہا کہ پھر نیا وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا، پھر 27 سپٹمبر ہی ہوگا. انہوں نے کہا کہ بس پھر وہی ہوگا، باقی چیزیں آپ بھول جائیں اور کچھ نہیں ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ سارا معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے اور تحریک انصاف کی یہ جو احتجاج کی کال ہے وہ کس حد تک مفید ثابت ہوتی ہے خان صاحب کو ریلیف دلوانے کے لیے. اس لیے کہ ابھی تک جو ہے 3 سالوں کے دوران تحریک انصاف دباؤ ڈال کے خان صاحب کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دلوا سکی. اچھا، دباؤ بھی تب ہی پڑتا ہے جب احتجاج ہوتا ہے. جب 26 نومبر سے پہلے احتجاج ہوا، ایک دن ہم نے دیکھا کہ صبح صبح اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا 7 بجے، اعظم سواتی صاحب گئے، بیرسٹر گوہر صاحب گئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اور شخصیت بھی گئی تھی، لیکن جا کے انہوں نے خان صاحب سے ملاقاتیں کی. اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات ہو سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سہیل آفریدی نے یہ آن ریکارڈ کیمرے پہ بتایا کہ یہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، بیک گراؤنڈ میں چیزوں کو حل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ٹرک کی بتی ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جب ہم دباؤ ڈالیں گے، احتجاج کریں گے، آگے بڑھیں گے تو تب ہی خان صاحب کو ریلیف ملے گا. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ سہیل آفریدی کے اوپر خود بھی یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو کافی زیادہ ڈیلے کر دیا اور اب اتنی لمبی تاریخ دی ہے، اور وہ تاریخ اتنی لمبی دے کے انہوں نے ایک طرح سے حکومت کے اوپر سے پریشر جو ہے ریلیف کیا ہے. انہوں نے اس کو ایک طرح سے کاؤنٹر کیا اور کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے،
ٹائم میں نے اپنے آپ کو دیا ہے، اپنی جماعت کو دیا ہے، تاکہ ہم بیٹر پریپیئر کر کے جائیں اور یہ احتجاج کریں۔ اچھا جی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں وہ جو بیانات کا سلسلہ ہے، الزامات کا سلسلہ ہے، وہ جاری ہے۔ کل نون لیگ کی قیادت کی جانب سے کچھ باتیں کی گئی، یعنی ان کے رہنماؤں کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی نے بھی پریس کانفرنس کی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے کہ میں آج پنجاب کی کارکردگی بتانا چاہتی ہوں۔ رہنما پیپلز پارٹی شرمیلہ فاروقی، اس کے علاوہ پنجاب کا سی سی ڈی کرائم کنٹرول کرنے کے بجائے ڈیتھ سکواڈ بن گیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن پنجاب کا جو سی سی ڈی ہے وہ ڈیتھ سکواڈ بن چکا ہے۔ جتنے لوگوں کو مبینہ انکاؤنٹرز کے اندر انہوں نے مارا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اے آر وائی نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے، سی سی ڈی نے پنجاب میں 670 انکاؤنٹر کیے ہیں۔ کیا عدالتیں بند ہو گئی ہیں؟ شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے یہ کوشچن کیا۔ اب سی سی ڈی کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے، ایک آسٹریلوی نیشنل بچی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سارا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ سی سی ڈی کے جو سربراہ ہیں اب غالباً ان کو کوئی تمغہ بھی دیا جائے گا، یہ بھی رپورٹ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو تمغہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی گئی۔ اور پیپلز پارٹی کی 3 معزز رہنما، جس میں شرمیلہ فاروقی صاحبہ، پلوشہ خان صاحبہ اور شیلہ رضا صاحبہ تھیں، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی۔ اچھا، اب اس کے اوپر یعنی دنیا نیوز کی ٹویٹ کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے آ کے ٹویٹ کیا، اف اللہ، پنجاب کی کارکردگی پر میرے مقابلے میں تنقید کرنے 3 خواتین کو بھیجنا پڑا، وہ بھی اس صوبے کی جن سے میر رضا کے کیس کی 2 نمبریاں نہیں سنبھالی جا رہی، تم سے نہ ہو پائے گا۔ آگے ایموجی ہا ہا ہا۔ اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو کرنا ہے ضرور کریں۔ میر رضا کسی کا بچہ ہے، اس کا قتل ہوا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے انسینسٹیو لوگ ہیں۔ میر رضا کیس کا وہ ذکر کر کے کہہ رہی ہیں ہا ہا ہا، یعنی وہ ایموجی جو بنائی بھی ہے انہوں نے، لافنگ ایموجی بنائی بھی ہے، تم سے نہ ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، تم سے نہ ہو، کیا یہ اتنا انسینسٹیو کوئی ذمہ دار عہدیدار ہو سکتا ہے؟ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت جو کشمیر کی حالت ہے، کشمیر کے اوپر یہ سارا مسئلہ شروع ہوا، ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ کل بھی کشمیر میں الیکشن ہوا، عوام کی اس میں کتنی دلچسپی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ وہاں پہ کشمیر کی کیا سچویشن ہے؟ گارڈین کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ بی بی سی کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ برطانوی پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہوتی ہے، 60 برطانوی اراکین پارلیمنٹ خط لکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کیا اس پہ بات کر رہے ہیں؟ وہ بس ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور پھر ایک نوجوان کے قتل کے کیس کا اس طریقے سے حوالہ دینا اور آگے لافنگ ایموجیز لگانا، کیا یہ مناسب ہے؟ یہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا غیر ذمہ دار ہے، یہ کہتے ہیں مین سٹریم میڈیا غیر ذمہ دار ہے، ہم یہ قانون بنائیں گے، ہم وہ قانون بنائیں گے۔ کیا ان معزز رہنماؤں کا رویہ آپ کو ذمہ دارانہ لگتا ہے؟ کیا ذمہ داری ایسے نبھائی جاتی ہے؟ اچھا جی، اب سیاست میں ہر کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک میں مہنگائی ہو، کچھ بھی معاملات ہوں، آپ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور بنیادی طور پہ آپ عوام کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی آئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ وہ بجلی کے انہوں نے اس کے اوپر دھرنا دیا تھا۔ انہی دنوں میں پی ٹی آئی بھی دھرنا دینے کی بات کرتی تھی، اور ان کے اوپر دہشت گردی سے لے کے ہر قسم کے مقدمے ہوتے تھے، لیکن جماعت اسلامی پہ ویسے مقدمے نہیں ہوئے، ہم نے دیکھا۔ اب دوبارہ بھی انہوں نے احتجاج وغیرہ کیا۔ آج کل ایک کلپ کافی زیادہ وائرل ہوا ہے جماعت اسلامی کا، جس میں شبر زیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے مسائل کو خراب کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی فائر وال ہے۔ شبر زیدی صاحب نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی فائر وال ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، مہنگائی کا، کسی چیز کا، یہ اس کے اوپر احتجاج کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں، کنٹروورشل بنا دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جناب بس آتے ہیں اور آ کے تھوڑا بہت کیا اور چلے گئے، اور ان کی وجہ سے کبھی بھی عوام کو ریلیف نہیں ملتا، اور بڑی سخت باتیں کی شبر زیدی صاحب نے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم اس چیز سے اگری کریں، لیکن شبر زیدی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی یہ جس طرح ایک زمانے میں کہا جاتا تھا نا کہ مولانا جو ہیں وہ اس سسٹم کے وہ فائر بریگیڈ ہیں، وہ ایک طرح سے فائر فائٹنگ کرتے ہیں، جہاں پہ بھی مسئلہ بنتا ہے مولانا آ کے سسٹم کو بچا لیتے ہیں۔ تو اب جماعت اسلامی کے حوالے سے شبر زیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فائر وال ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ سسٹم کی فائر وال ہے، اور عوام کا کوئی بھی مسئلہ ہو یہ اس کو خراب کرتے ہیں احتجاج کر کے۔ اچھا، جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی اتحاد کرنے کی بات کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کو جب وہ نہیں ملا، سمبل وغیرہ نہیں ملا، ان کے آزاد لوگ جیت کے، تو انہوں نے پھر کسی پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ تو 2-3 آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا تھا
ایک متحدہ مجلس وحدت مسلمین تھی، پھر سنی اتحاد کونسل تھی، ایک وہ شریانی صاحب والی JUI تھی، اور پھر جماعت اسلامی کے ساتھ بھی باتیں کافی حد تک آگے چلی گئی تھی۔ اچھا، انہی دنوں میں کام کر رہا تھا ایک نیوز سٹوری کے اوپر، میں مختلف چیزیں اپنی اکٹھی کر رہا تھا، تو میں نے PTI کے ایک سینئر لیڈر سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی ہمارا معاملہ جو ہے نا 80-90% جماعت اسلامی کے ساتھ طے پا گیا ہے، اور ہم صوبے میں جو ہے نا، یعنی صوبے کی حد تک جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کریں گے، اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور وفاق میں یہ ہوگا۔ جماعت اسلامی والوں نے بھی کہا جی یہی ہوگا، وہ ہوگا۔ ایک اور رہنما سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ جماعت اسلامی نے ہاں کر دیا ہے، تو اب کبھی امکان یہی ہے کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے MP ہیں وہ جماعت اسلامی کا حصہ بن جائیں گے۔ جب میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کہہ رہے تو ہیں، لیکن جو جماعت اسلامی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت جس طرح جو نظام جو کچھ چاہ رہا ہے، جماعت اسلامی اس کے خلاف جائے گی اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی؟ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کھڑی ہوگی، اس لیے کہ جماعت اسلامی کی یہ ہسٹری نہیں ہے کہ وہ اس طرح نظام کے خلاف اس طریقے سے کھڑی ہو جائے۔ باقی وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں اور اپنی سنسیئر ایفرٹ کرتے ہوں گے، میں تو قطعاً یہ نہیں کہہ رہا جو شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ فائر وال کے طور پہ آتے ہیں مسئلے کو خراب کرتے ہیں، وہ اپنا جو بھی کرتے ہیں وہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ کو دینا پڑے گا، وہ ضرور آپ ان کو دیں۔ لیکن میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو تو پتہ نہیں، ہمارا تو سارا معاملہ طے ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اگلے دن ہی سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میں نے آپ کو کل کیا کہا تھا کہ یہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے خلاف جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، تو وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، پر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور مسائل ہوں اور اس وجہ سے جماعت اسلامی نے ان کے ساتھ اتحاد نہ کیا ہو، پر اینی وے وہ نہیں ہو سکا اتحاد۔ تو اب جماعت اسلامی کے حوالے سے جو ہے یہ سارے جو احتجاج کی جب بھی خبر آتی ہے تو اس کے اوپر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے اوپر نہ کوئی دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے۔ باقی اگر کوئی اور احتجاج کرے، چاہے وہ MWM والے کریں، PTI والے کریں یا کوئی اور کرے، تو ان کے لیے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سسٹم جو ہے ان لوگوں کے خلاف اس طرح متحرک نہیں ہوتا جب یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہے اس کے اوپر کوسچنز بھی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ آخر میں ایران سے خبر ہے جناب، ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی صاحب، ایک تو ان کی ایک ویڈیو وغیرہ ریلیز کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ وہ سامنے آ گئے ہیں، وہ ٹھیک ہیں بالکل، اور اب انہوں نے اعلیٰ فوجی جو قیادت ہے اس میں رد و بدل کیا ہے، نئے لوگوں کو تعینات کیا ہے پاسداران انقلاب میں، مختلف جگہوں پہ جو امپورٹنٹ عہدے ہیں ادھر انہوں نے سینئر افسران کو ترقی بھی دی ہے، ان کی تعیناتیاں بھی کی ہیں، اور مختلف لوگوں کو ان پوزیشنز پہ لگایا ہے جہاں پہ وہ چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور جو اپوائنٹمنٹس انہوں نے کی ہیں اور جن افسران کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ ایران ایک سخت پوزیشن لینے جا رہا ہے، اور ایران لمبی جنگ کی تیاری میں ہے، اور وہ اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے کہ اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے تو ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے ہوں اور وہ جلدی فیصلے کر سکے اور جنگ آگے چلے۔ اب یہ ایک طرح سے سیاسی بلف بھی ہو سکتا ہے، ایک سیاسی چال بھی ہے کہ آپ نے یہ تعیناتیاں کر کے ایک میسج بھی دے دیا کہ بھائی ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، تاکہ پھر مذاکرات کے نتیجے میں آپ اپنے لیے کوئی بیٹر ڈیل حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایران میں چل رہا ہے، نئی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، اور مجتبیٰ خامنائی صاحب جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو وہاں پہ ایک طرح سے مضبوط کرنے کے لیے اپنے بندے لگا رہے ہیں، نئے لوگوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور سسٹم کے اوپر جو ان کی گرفت ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو یہ خام خیالی تھی کہ ایک سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کر کے چند لیڈرز کو مار کے وہاں کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا، ویسا نہیں ہو سکا۔ سسٹم نے دکھایا کہ وہ ایک شخص کے مرہون منت نہیں ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں ہیں جو سسٹم کو چلاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر امریکہ اور اسرائیل کا جو اندازہ تھا وہ غلط ثابت ہوا، کچھ ان کے عرب نیبرز کا بھی اندازہ غلط ثابت ہوا، اور ایران کی جو رجیم ہے وہ ایک کامن تھنکنگ یا جو ایک خیال تھا کہ یہ فوراً گر جائے گی، اس کے برعکس وہ کافی زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اور اس جنگ کے بعد تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے اندر یہ جو رجیم ہے، جس کے اوپر یقیناً ملک کے اندر بھی ملک کے باہر سے بھی تحفظات ہیں لوگوں کے، وہ اس جنگ کے نتیجے میں وہ جو رجیم ہے، یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔